अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम अपने स्टूडियो में ऐसे एक नौजवान को बुलाया है जो एक सोशल वर्कर भी हैं, अमन के लिए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से भी उनका ताल्लुक़ है और वो ख़ासकर जो नौजवान है उनकी तरबियत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, गो कि ख़ुद एक नौजवान है। और उनका मैं ये भी तारुफ़ करवा दूँ कि वो आलमी मजलिस अमन के चेयरमैन हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद में भी उनका अहम किरदार है, यूथ पार्लियामेंट के सदर हैं, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में भी वो एक अहम हैसियत से काम कर रहे हैं। तो उनसे मैं ये जानेंगे कि वो किस तरह इस प्लेटफार्म से आए। मुझे याद है कि जब मैं पीटीवी में था तो एक यंग नौजवान थे जो डिबेट में हिस्सा लेते थे, और मैंने जब पहली मर्तबा आज से गालिबन 10-12 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था तो बिल्कुल एक नौजवान यंग से स्कूल गोइंग एक जवान थे। आज माशाल्लाह आपके सामने है और उनसे बात करते हैं। ये है शब्बीर बलोच। शब्बीर बलोच, अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। शब्बीर जान, कैसे लगा कि जब 12 साल पहले आपको बुलाया था, एक बिल्कुल मुझे भी नहीं आई थी, जी जी, ठीक है ना, जी, और आज माशाल्लाह आप इतने एक्टिव हैं और मुझे अंदाज़ा था कि आप जो मेहनत कर रहे थे उस ज़माने में, तो मैंने कहा कि ये जवान कहीं ना कहीं अपने लिए एक नाम पैदा करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। सर बात जो है ना ये है कि जब हम अपने इलाकों से ट्रैवल करके आते हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों से और अपने रिश्तेदारों से दूर किसी एक अनजान शहर में आते हैं, तो हमारा मेन टारगेट यही बनता है कि भाई लिखना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जहन में हर टाइम यही बात, लिखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। ठीक। तो इस कोयटा में अक्सर यही जहन बनाया है। रातों को हमने टैबलेट्स पैक किए हैं, रातों को हमने एज अ सिक्योरिटी गार्ड के काम किए कि ताकि दिन के टाइम और महीने का जो एक हमारे अखराजात होते हैं उनको हम पूरा कर सकें। और अपने नींद को बहुत ही कम किया था। मुझे याद है कि मेरे हॉस्टल के दौर में, हॉस्टल में सर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि 9 घंटे इस तरह के सख्त चेयर में, ये तो अभी बहुत सॉफ्ट है, इस तरह के लकड़ी का जो सरकारी चेयर होता है, उस सख्त चेयर में हम जो है ना पूरी रात पूरा दिन हम बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी किया करते थे। और आज वही मिसाल देते हैं कि आप माशाल्लाह ऑथर हैं, आप माशाल्लाह राइटर हैं, कि a book is a friend that's never dup in your life. If you can change the world, so you must get education. इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर लगभग मैं आया था 2010 को जी। 2010 से आपके प्रोग्राम के इस तवस्सुत से मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे अक्सर नौजवान कहते हैं कि मैट्रिक के बाद आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते, आप कोई इनकलाब नहीं ला सकते। तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं उन नौजवानों को और उन स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि आपका असल एजुकेशन आपके मैट्रिक के बाद है। जी बिल्कुल। मैट्रिक के बाद आपको पता चलेगा कि आप एजुकेशन के गहराई में कितने हैं और कितने नहीं हैं। मैट्रिक के बाद एफएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आजकल तो बीएस सिस्टम आ गया, अब आपको पता चलेगा कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मगर ये भी बताता चलूं कि अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको एसी या डीसी बनना है, तो आप, मेरा अक्सर तजर्बा ये, आप वो चीज़ नहीं बनेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके नसीब में लिखा है आपको वही मिलेगा। मगर कोशिश करें कि आपको जो कुछ भी बनना है, जिस भी फील्ड में बनना है, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबी कीड़ा नहीं बनो। कोशिश करो किताबी कीड़ा बनने से पहले आप प्रैक्टिकल वर्क में जाओ। अगर आप एक लफ्ज़ किताब से सीखते हैं, उस एक लफ्ज़ को आप
جو ہے نا 100 لفظوں میں تبدیل کرو، اپنے لفظ جو ہے نا بنانے شروع کرو۔ تو یہی میرے جو ہے نا نوجوانوں کا اکثر مجھے بہت سارے نوجوان نے بہت سارے جو ہے نا جگہوں میں سوالات کیے کہ سر آپ کے کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ تو ایک یتیم، ایک غریب، آپ نے اخباریں بھیجے ہیں، آپ نے طالبوں کی طرح ٹھک بھی کیا ہے، جسے مطلب کہتے ہیں طالب ہر گھر میں جاتا ہے، تو آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ آپ قطر گئے، بینک آف تھائی لینڈ گئے، ابھی امریکہ جا رہے ہو اور دبئی۔ میں نے ان کو صرف یہی کہتا ہوں کہ میں نے آج اگر آپ میرے ایف ایس سی کے نمبر دیکھیں، میرا 3rd ڈویژن میں ایف ایس سی کے نمبر ہے۔ یہ 3rd ڈویژن کیوں ہے کہ سر قیوم بیدار صاحب، میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ یار چلو دالبندین چلتے ہیں، وہاں پہ نقل سے اپنے آپ کو پاس کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا یار جتنا میں نے سیکھا ہے، جتنا میرے دماغ میں ہے، ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ تھا، میں وہ لکھوں گا۔ تو میں نے جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ پڑھا تھا کتابوں سے، میں نے وہ لکھا، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں 3rd ڈویژن میں ہوں، مگر نقل کا ایک لفظ بھی میں نے نقل نہیں کیا۔ تو آپ بغیر نقل کے آپ اپنا ڈگری ہاتھ میں رکھتے ہیں، بغیر نقل کے آپ جس بھی ٹیسٹ میں جائیں، چاہے وہ MCQ ہے، چاہے وہ لانگ ٹیسٹ ہے، آپ یقین کریں آپ کامیاب رہیں گے۔ آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے کہ یار نہیں جاب سارے سفارش کے۔ تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے، سارے نوجوانوں کو میں بتاتا چلو کہ پریکٹیکل اور آنیسٹ ود یور ایجوکیشن۔ یہ تو آپ نے کر لیا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو عالمی امن مجلس، جی ٹھیک ہے، اس کے آپ چیئرمین ہیں۔ جی سر۔ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ عالمی مجلس امن کے اغراض و مقاصد، ہمارے جو مرکزی چیئرمین صاحب ہیں وہ اعجاز صاحب ہیں، اعجاز ریڈیو صاحب، جو کہ سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ عالمی مجلس امن کا ایک کولیبریشن ہے، ایک باقاعدہ ان کے ساتھ جو بنیادی کام کر رہے ہیں وہ ISPR کے تھرو کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک پورا ISPR کے ساتھ پارٹنرشپ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ عالمی مجلس امن ہم کہتے ہیں نا کوئٹہ، بلکہ میں کوئٹہ کا ہی مثال دوں گا جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، سبجیکٹیوز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئٹہ ایک گلدستہ ہے، تو عالمی مجلس امن کا کردار یہی ہے کہ اس گلدستے کو برقرار رکھنا، ٹھیک، اور اس گلدستے کو بگاڑنا نہیں۔ تو ہمارا سر عالمی مجلس امن جو کہ انٹرفیتھ ہارمنی جیسے آنگی کہتے ہیں، تو ہم آنگی جو ہمارے ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں، جو ڈفرینٹ قوموں کے لوگ ہیں، ان سب کو اکٹھا یونائٹڈ کر کے اس ملک میں امن کی زندگی گزارنے کا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کی طرف آپ کیسے آئے؟ سوشل میڈیا کی طرف میں اس لیے آیا سر، ایک تو میں پبلک اسپیکر ہوں۔ میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور 2016 میں GC میں نے 2nd پوزیشن حاصل کیا تھا پورے پاکستان میں، اور پھر وہی بات ہے آپ ماشاءاللہ ہوتا ہے سر، فن خطابت، بالکل فن خطابت آپ کو سر ہر جگہ میں لے جاتا ہے، اور فن خطابت آپ کو روزی روٹی بھی دلواتا ہے۔ تو اس بولنے کا جو ایک جنون ہے، وہ بولنے کی جنون کو میں نے کبھی بند نہیں کیا۔ تو سوشل میڈیا میں ڈفرینٹ ہیومن رائٹس کے اوپر، جیسے کہ ہیومن کے اوپر غلط کردار ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، سوشل میڈیا میں اس طرح میں اپنا کردار وہاں پہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ یوتھ پارلیمنٹ کے صدر بھی؟ جی ٹھیک ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ کے صدر کے حوالے سے جو نوجوان ہیں ان کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اصل اس پہ ہم تھوڑے بہت ناکام اس لیے رہے کہ یہ اگر یوتھ پارلیمنٹ کا دیکھا جائے اس ٹائم سندھ اور کراچی اور پنجاب جو لاہور اور اسلام آباد ہے وہاں پہ یہ بہت ایکٹیو ہے۔ جو یوتھ پارلیمنٹ جو کہ 2017 سے بنی ہے، ایک ابرار الحق بھائی کا، ایک رضوان جعفر جو ہمارے چیئرمین ہے مرکزی، اس کا ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ ایک سر ایسا سسٹم ہے، اگر ہمارے بلوچستان کے لوگ نوجوان خاص کر اس کو جانیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان کے نوجوان ایک اچھی لیڈرشپ کوالٹی یوتھ پارلیمنٹ سے گین کر سکتے ہیں، کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ میں ہر سال باقاعدہ ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں الیکشن ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا ایم پی ایز اور MNAs اور جتنے بھی پولیٹیکلی جو ہمارے لیڈران ہیں، اسی طرح یوتھ پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ چیئرمین نامنیٹ کیا جاتا ہے، جس میں باقاعدہ اسپیکر اسمبلی نامنیٹ کیا جاتا ہے۔ بدبختی یہ ہے
کہ دوسرے صوبوں میں آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہو، پارلیمنٹ میں باقاعدہ یوتھ کا ایک پورا آل ہے وہاں پہ، اسی طرح یوتھ وہاں پہ جاتا ہے اپنی نمائندگی کرتا ہے، مگر بدبختی یہ ہے کہ بلوچستان میں اس چیز کو فروغ نہیں دیا گیا۔ بدبختی ہماری ہے۔ میں 6 سال سے یوتھ پارلیمنٹ کی نمائندے، یہاں پہ آپ مطلب آپ یا اسپیکر اسمبلی ہے یا سی ایم ہے، اس کے ساتھ بس کولیبریشن میں اٹھنے بیٹھنے میں رہیں، مگر آپ میٹنگ اور وہ فوٹوگرافی میں کر سکتے ہو، مگر آپ ان کا یہ اپنے سسٹم، اپنے قانون، اپنے حساب، یہ نہیں ہے کہ یار ہم اپنے نوجوانوں کو بھی یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں۔ تو یوتھ پارلیمنٹ کا سر ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ صرف ایک نہیں ہے بلکہ 3-4 اور بھی آرگنائزیشن ہیں۔ میں نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ جو لیڈر بننا چاہتے ہیں ان فیوچر، جن کو پولیٹکس کا بہت شوق ہے، تو وہ اس طرح کے آرگنائزیشن کو جوائن کریں اور ان سے سیکھیں اور پھر آ کے اپنے پولیٹیکل سسٹم کو سنبھالیں۔ شبیر جان، آپ ایک بلوچ جوان ہیں۔ جی جی سر۔ بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے آپ کا تعلق ہے۔ جی جی سر۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی پسماندگی ابھی تک اسی طرح برقرار ہے۔ بلوچستان کا جو بلوچ یوتھ ہے یا پختون یوتھ ہے وہ آگے نہیں آ رہا۔ بدبختی سر یہ ہے کہ ہماری گراس روٹ یہ ہے کہ جو آپ نے بہت ایک اہم سوال کیا کہ بلوچستان ابھی بھی مطلب نیچے ہے، ابھی بھی پسماندہ ہے، کوئی پسماندہ ہے۔ میں سر اس میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، میں اپنے بلوچ، اپنے پشتون اور اپنے جو براوی زبان کے ہمارے جو بلوچ ہیں ان سب کو ایک سر مثال دوں گا، ایک فارمولہ کہ بلوچستان کی اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں ترقی چاہتے ہیں تو خدا را میں آج باندھ کے بھی جو ہے نا 10 بندہ درخواست گزار ہوں کہ اپنے جو رشتہ دار ہے، جس دن آپ نے اپنے خود کے کزن، اپنے چاچا کے بیٹے کے ترقی پہ فخر کیا اور بولا، جس دن آپ نے اپنے خالہ کے بیٹے کے ترقی پہ کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اللہ پاک اس کو مزید کامیابی عطا فرمائے اور آپ اس کے کامیابی کے لیے کام کریں، وہ کام آپ کریں گے، اسی دن بلوچستان ترقی کے راہ میں گامزن ہوگا۔ جس دن بلوچ اور پشتون اور براوی اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اس چیز میں پسماندہ ہے کہ سب سے پہلے میں کہتا ہوں، مطلب میرے الحمدللہ دشمن تو نہیں ہے میرے خاندان میں، مگر سب سے پہلے آپ کا دشمن آپ ہی کے گھر میں آپ ہی کا رشتہ دار ہے۔ اس کانسیپٹ کو ختم کرو، بلوچستان میں تبدیلی آئے گا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ نہ سیلو خانوشن خانوشن بالکل ٹھیک ہے، وقتی نناندار اور اسے اگر ترقی کی تو وہ نہ تجلین چکن نہ تجلین چکن اور چکو کا مامو دے نہ جن نہ دیتا ہے جن نہ دیتا ہے، نہ کہ قوم نہ، جب تک ہم اتفاق نہیں کریں، اتحاد نہیں کریں گے اور سب سے بڑھ کر تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیں گے، جی جی دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، اور وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، پسماندہ نہیں۔ کیشم صاحب، آپ میرے استاد محترم ہیں، آپ ہوتا رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں جہاں پہ ہماری تعلیم ہے، مگر یہ کہ ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ ہم یقین کریں کیشم صاحب، ایسے حالات میں نے گزارے ہیں، میں کبھی اس عروج میں آج ہوں، میں کبھی نیچے دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے، یار میں رینگتے رینگتے ادھر تک بھی پہنچ گئے، لوگ تو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ کیشم صاحب آپ مجھ سے بہترین جانتے ہیں، ہم بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہمیں جو مین چیز ہے ترقی کا مین کردار ہے، اگر واقعی آپ ترقی اپنے آپ کو پسماندہ نہیں کریں گے، یہ جو بدبخت اسد نہیں ہے، اسد اللہ پاک کی طرف سے ہر ایک کے اندر ہے، میرے اندر بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر اسد ابھی میرے پاس اگر آئی فون یہ 14 ہے یا 15 ہے، میرے پاس یہ ہے تو کیشم بیدار صاحب میرا جو ہے نا بڑا بھائی ہے، میرا کزن ہے، وہ بولے گا یار مجھے بھی یہ لینا ہے، مگر وہ محنت کر کے لے گا، میری بیک بائٹنگ نہیں کرے گا، میرے خلاف نہیں بولے گا، وہ دن رات محنت کر کے کنا لما سے مثال استس سے کرتے ہیں، آرے کا کنا مار سیالتوں سیال بالکل ہاں۔ تو اگر آپ مطلب یہ مثال ہے میرے بھائیوں، یہ مثال ہے میں دے رہا ہوں آپ سب کو کہ محنت اور مشقت سے آپ اپنے آپ کو کسی کے برابری میں لے آؤ، اس کے ٹانگ کھینچنے سے، اس کے لیے غلط اور بیک بائٹنگ اور اس کے لیے شیطانیت کرنے سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے سر۔ تو جو سب بلہ گڑا سر سب سے بڑی چیز
جس پہ آپ حسد جس دن ختم ہوگا اس دن آپ کا ایجوکیشن آئے گا، اس دن آپ کا ترقی آئے گا، اس دن آپ کا طنز ختم ہوگا، اس دن آپ دن بدن کامیاب ہوتے رہیں گے۔ شبیر جان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بلوچستان آج بھی پسماندہ ہے۔ انٹیریئر میں آپ جائیں، آپ ایون تمام شہروں میں جائیں، بیسک ہیلتھ سینٹرز ہیں، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، جناب ڈاکٹر بھی ہے، عملہ بھی ہے، لیکن آتے لوگوں نے، اور اسکول بھی ہیں، اسکولوں کی پوزیشن آپ کی ٹیچرز میں ٹھیک ہے نا، ہاسپٹلوں میں یعنی بیسک ہیلتھ فیسلٹیز، بیسک آپ کے اسکولز، روڈز، اور سب سے زیادہ آج بھی اب جوڑ کا پانی پی رہے ہیں، پانی دور دراز سے لا رہے ہیں، اونٹوں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے، اور وہاں پہ کوئی نہ ٹیوب ویل ہے۔ کب تک یہ بلوچستان اس طرح پسماندہ رہے گا اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مزید رہے گا سر، وجوہات یہ مزید اس لیے رہے گا سر، اس میں دو کردار ہیں، ایک پولیٹیکلی، ایک ہمارا جو سرکاری گورنمنٹ۔ جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے بولا کہ ہیلتھ کے ہمارے فیسیلیٹیشن نہیں ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہیلتھ کا جو اس ٹائم چاہے جس بھی ہاسپٹل کا ایم ایس ہے یا سیکٹری ہے، کون بیٹھا ہے؟ کوئی پنجابی بیٹھا ہے، کوئی سندھی بیٹھا ہے، یا آپ کا بلوچ اور پٹھان بیٹھا ہے؟ آج کل تو اکثر سیکٹریز ہمارے بلوچستانی ہیں۔ ایک بات ہے نا، مطلب آپ دیکھو، اگر آپ کشیوں بیدار، آپ کا جو ہے نا ضمیر زندہ ہے، آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہو، اپنے سوسائٹی میں اپنا ایک رول ادا کر رہے ہو، تو کیا اس سیکٹری کو یہ جھنجھوڑ کوئی سکتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے؟ اس سیکٹری کا ضمیر کیوں مرا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس سیکٹری کا ضمیر اس لیے مرا ہے کہ جب ٹیبل کے نیچے پیسے ملتا ہے، کشیو صاحب ہماری بدبختی ہے کہ جب ہمیں عیش و آرام کی زندگی ملتی ہے تو ہم اپنے گیس کا وہ ہیٹر بھی خود نہیں کھولتے ہیں۔ اسی لیے عیش و آرام، حالانکہ آپ چائنا میں جائیں سر، چائنا میں آپ روم میں بیٹھے ہیں، ہر چیز آپ کا الیکٹرانک ہے، بٹ پھر بھی چائنیز اتنے محنتی ہیں، پھر بھی وہ باہر جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، اتنے فیسیلیٹیشن ہونے کے باوجود۔ جو آپ نے کہا کہ یہ سارے فیسیلیٹیشن، اس کا صرف میں ریزن اور جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ بتاتا ہوں۔ پولیٹیکلی تو ہم کیا بولیں، پولیٹیشین بدنام ہے، میں بولتا بھی وہ بدنام ہے، وہ کرے بھی بدنام ہے، نہ کرے بھی بدنام ہے۔ باقی دوسری بات جو گورنمنٹ، میں نے ایک چیز بولا، جو مین چیز، جو مین وجہ جو آپ نے کہا وہ کرپشن ہے۔ اگر میں نے کل اپنے پروگرام میں پی ٹی وی میں بھی بولا تھا کہ ہمارے سی ایس پیز جو کہ سی ایس ایس پاس کر کے آتے ہیں، وہ پولیٹیشین کے پاس یا امیر معتبر کے پاس جب آپ جاتا ہے ادھر، بھائی بس میرا جاب لگاؤ، ظاہر سی بات ہے وہ فری میں تو جاب نہیں لگوا سکتا، یا کسی جگہ میں زمین دیتا ہے یا کوئی گاڑی گفٹ میں دیتا ہے۔ تو سب سے جو بڑا ایشو یہ ہے کشیو بیدار صاحب، جس دن تعلیم یافتہ اور گریجویٹڈ اور موسٹ سینئر ہمارے ان سیٹوں میں بیٹھیں گے، ہمارے ان ہیلتھ کے سسٹم کو سنبھالیں گے، اور جو کہ محنت سے ہیں، کرپشن سے نہیں، اس دن چینج ہوگا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو لیڈر ہے، میں سیاست کی طرف آتا ہوں، کہ جو 4 سال سے 5 سال سے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، سینٹ میں ہیں، اور کام نہیں ہو رہا۔ ہمارے عوام کو یہ اس نہیں ہے کہ یار اس کو میں نے 4 دفعہ ووٹ دیا اور یہ منسٹر بھی بنا، ہماری حالت وہی ہے، اور وہ خاموشی، کیا اس خاموشی سے بلوچستان کی تبدیل کبھی بھی نہیں ہوگی؟ میں نے کل بھی پروگرام میں بولا تھا، بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا ایک پروگرام ہے عوام پوچھتی ہے شبیر بلوچ کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے، میں نے کچھ عرصے پہلے، کچھ دن پہلے میں نے ایک چھاپا مارا تھا، 2 چھاپے مارے تھے، ایک جو کچلاخ میں گھی بنایا جاتا ہے، ایک اس کا، اور ایک میں نے جو مجسٹریٹ کا جو ڈرائیور ہے وہ، آپ کو پتا ہے سر اس میں الٹا عوام نے مجھے کیا بولا ہے کہ یار جب سے آپ کا وہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے تب سے ہمارے اوپر اور سختی ہو گیا ہے، یار آپ اس طرح کے جو ہے نا نہیں کرو، آپ کوشش کرو چھوڑو۔ اصل بدبخت ہمارا عوام ہے، پھر بدبختی عوام کو بھی میں دیتا ہوں، پھر اسی عوام کو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ خدا را
یہ جو لین دین والا قصہ ہے یہ آپ کا تب ختم ہوگا جب آپ کو ہر چیز کے بارے میں نالج ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہماری عوام ظلم سہتی ہے، خاموش ہے، ایک نمبر کا غلام ہے، غلام ہے، نہ سوال کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے صاحب، بھائی آپ پوچھیں اپنے منسٹر سے، ایم این اے سے، ایم پی اے سے جو ووٹ کے لیے آتا ہے، سردار ہے کوئی نواب ایسے پوچھیں گے۔ قیوم بیدار صاحب آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، میں آپ کے بیٹے کو مثال دیتا ہوں، اختر جان میرے لیے قابل احترام ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اگر اختر جان ایک فنڈ ریلیز کرتا ہے ایک جاب، کیا آپ کا بیٹا اپنے قابلیتی کے بیس اس کے پاس اس کے خلاف میں بولے گا آپ چھوڑیں گے اسے؟ پتہ ہے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا، مجبور ہے۔ وہی ہے، سفید داڑھی ہے، تعلق ہے، قومیت ہے، برادری ہے۔ یہ مثال میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں قیوم بیدار صاحب کہ میرے اس ٹائم 20 اضلاع میں، بلوچستان کے 20 اضلاع میں میرے سریام ٹیم کے جو اقرار بھائی ہمارے اس کا جو ہے نا میں نے ٹیم تعینات کی ہے۔ میرا ایک صدر نے جو ہے نا ڈی سی آفس میں ایک کرپشن پکڑا تھا، تو وہ صرف نہ کیمرہ لے گیا تھا، کچھ بھی ادھر گیا تھا، اس سے پوچھا تھا رات کو وہی ڈی سی آفس کا جو آفیسر ہے جو کہ بلوچ ہے، اسی کے باپ کے گھر میں گیا، اسی کے اپنے گھر میں گیا، کہہ رہے یار آپ کے بیٹے یہ کیا ہے نئے سسٹم کے ساتھ جڑا ہے، آپ کا بیٹا ہمیں تنگ کر رہے ہو کر رہے، الٹا میرے صدر کو اس کے باپ نے ڈنڈوں سے مارا ہے۔ شبیر جان، آپ جیسے اگر دوسرے ہمارے نوجوان سامنے آئیں اور اپنے اپنے پلیٹ فارم کو سنبھالیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کام کریں، محنت کریں، اپنے لیے نام پیدا کریں، تو آپ یقین کریں بلوچستان ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم ترقی کریں گے، اور پھر اس دن بلوچستان اس پسماندگی سے آگے جائے گا جب ہم سوال کریں گے، جب ہم یہ سوچیں گے کہ یار میں فلاں لیڈر سے کیسے سوال کروں، فلاں متبر سے کیسے سوال کروں، یا جو افسر ہے اس سے میں کیسے سوال کروں۔ جب ہمارے دل میں یہ خوف ہوگا تو ترقی نہیں کر سکتے۔ اس خوف کو ہم اگر دل سے نکالیں گے تو انشاءاللہ ترقی کریں گے، ہمارا ملک بھی آگے جائے گا اور بلوچستان بھی ترقی کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے برس چینل کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی توسط سے میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میرے جتنے بھی فین ہیں، چاہے they are international or they are nationally, I am requested from all my fan followings and my all members, please do subscribe the Burs بلوچستان چینل، اینڈ میں پورے پاکستانیوں سے بلوچستانیوں سے درخواست گزار ہوں کہ برس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو انشاءاللہ مزید بہت سارے ایکٹیویٹیز ملیں گے، بلکہ ابھی برس چینل کا میں بھی حصہ بن گیا ہوں۔ انشاءاللہ بلوچستان میں ویب چینلز اور ویب میڈیا اور ویب نیوز کا ایک نمایاں آپ کو کردار دکھے گا اور نمایاں کام دکھے گا۔ یہ میرے سارے آپ جو ہے نا دوستوں سے درخواست گزار ہوں کہ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور سپورٹ بھی کیجئے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے اس نوجوان کی باتیں سنی جو افضل افزا بھی ہیں اور ان میں میسج بھی ہے، اور سارے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے خاص کر، اور نوجوان ہی اس ملک، اس صوبے اور اس قوم کی وارث ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو بہت کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام، اپنے صوبے کا نام اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔